अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अंत बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बादुहुम बिताबिइन क़िब्लत बाज़ वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना आमीन या रब्बल आलमीन। इस सूरह बकरा की आयत नंबर 145 है, जिससे हम आज के मुताले कुरान का आगाज़ कर रहे हैं। आयत नंबर 142 से हमारे सामने तहवील उम्मत और तहवील क़िबला का तज़किरा आ रहा है। लिहाजा आयत नंबर 145 में बात आगे बढ़ती है और बयान होता है कि वलाइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बयान किया जा रहा है कि अगर आप वो लोग जिनको की किताब दी गई है उनको हर निशानी भी दिखा दें, सब निशानियाँ भी उनके सामने पेश कर दें, मा तबिउ क़िब्लतक, वो आपकी क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं हक़ को। इससे पहले इस बात को बयान किया जा चुका है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि यही हक़ है, बरहक़ है। ये बात ठीक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा ये मस्जिद ही असल में दीन इब्राहिमी का क़िबला है, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं महज़ ज़िद में और हठधर्मी में। तो लिहाजा आप चाहे जितनी भी उनको दलाइल पेश करें, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। वमा अंता बिताबिइन क़िब्लतहुम, और इसके साथ ये भी हकीकत है कि आपको जो वही के ज़रिए से इल्म दिया जा चुका है, इसके बिना पर आप भी इनके क़िबले को नहीं मान कर सकते, इनके क़िबले की पैरवी नहीं कर सकते। यानी अब आपके सामने हक़ आ चुका है वही के ज़रिए से, अब आप दोबारा इनके क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज ज़ाहिर नहीं पढ़ेंगे। और वमा बादुहुम बिताबिइन क़िब्लत बाज़, और इनकी जो ज़िद और हठधर्मी है ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि ये भी आपस में एक दूसरे के क़िबले को नहीं मानते। यानी इन्होंने भी बैतुल मक़दस के मशरक़ी हिस्से को इनके एक गिरोह ने क़िबला मान लिया है और दूसरे गिरोह ने बैतुल मक़दस के मग़रिबी हिस्से को क़िबला माना है। तो दर हकीकत ये ख़ुद आपस में एक दूसरे की बात को मानने वाले नहीं हैं, आपस में ज़िद्दा का ये शिकार हैं। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ इन्हें मुतमईन कर सकती है तो यही है कि आप इनके क़िबले को मान लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बयान किया जा रहा है कि वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की कि आप इनके क़िबले को मान लें, इनकी ख्वाहिशात की बिना पर, इसके बाद कि आपके पास ये इल्म आ चुका है, आपके पास ये हक़ आ चुका है वही के ज़रिए से, इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर यकीनन आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे, आप भी जुल्म करने वालों में से होंगे। यानी ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये मुमकिन नहीं था कि वो इस बात को माने। सुनाया यहूद को जा रहा है, उन लोगों को जा रहा है कि जो कि साफ साफ इनकार कर रहे हैं इस हक़ का। तो बयान किया जा रहा है कि अगर आप इनके क़िबले की पैरवी करेंगे, इनकी बात को, इनकी ख्वाहिशात पर अमल करते हुए और इनसे कुछ कंप्रोमाइज़ करते हुए, तो ऐसी सूरत में तो आप भी हक़ पर नहीं होंगे, आप भी जुल्म की रविश अख्तियार करेंगे। यानी बयान किया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी सूरत भी अब उस क़िबले की पैरवी नहीं कर सकते। और इसलिए कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि वो लोग कि जिनको कि हमने किताब दी है, जो किताब वाले हैं, अहले किताब हैं, वो इन सब बातों को उसी तरह पहचानते हैं कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बात पेश की जा रही है, ये जो नबी हैं ये भी बरहक़ हैं, और ये जिस क़िबले की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वाकई ये दीन इब्राहिमी का क़िबला है और आखिरी नबी को इसी क़िबले को पेश करना चाहिए था। वो अच्छी तरह ही सारी की सारी बात को जानते हैं, और वो इस तरह जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, वैसे ही वो इस हक़ को भी पहचानते हैं। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून, लेकिन इनमें से एक फ़रीक़ ऐसा है, एक गिरोह ऐसा है जो कि हक़ को छुपाता है, दरा हालांकि वो जान रहा है, जानबूझकर हक़ को वो छुपाने वाला है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, बेशक आपकी परवरदिगार की तरफ से, आपकी रब की तरफ से यही अल हक़ है। फ़ला तकुनन्न मिनल मुमतरीन, तो फिर ए नबी आप इसके मुतालिक इस मामले में हरगिज़ शक में पड़ने वालों में से ना हो जाएं। ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मुमकिन नहीं था कि वो शक में पड़ते या आपको कोई शक लाहक हो गया था, बल्कि सुनाया उन्हीं यहूद को जा रहा है और वही दर हकीकत के अंदर मुखातिब हैं
اور بیان کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہی حق ہے، بلا شبہ کسی طرح کی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اگر ذرا براڈ اسپیکٹ میں اس بات کو دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہے اور وہ اسی طرف اس کا رخ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم چھوڑو ان باتوں کو، تم ان ظاہری چیزوں کو، یہ جو قبلہ ایک ظاہری چیزیں ہیں، تم ان ظاہری چیزوں کو چھوڑو اور تم تو اپنا رخ اس چیز کی طرف کرو جو کہ نیکیاں ہیں اور خیرات ہیں اور بھلائی ہیں۔ لہٰذا نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ چند فرقہ وارانہ چیز اور چند ظاہری باتوں کو انہوں نے اپنا موضوع بحث بنا لیا ہے، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سب کو چھوڑو اور نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، تم سب کو فیصلے کے دن فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، تم سب کو جمع کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو انہیں چھوڑو اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، یعنی سفر کے میں بھی تم نکلو تو سفر میں بھی نماز کے لیے اپنا رخ اسی مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہی آپ کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم سب عمل کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر مزید تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ سفر میں بھی جہاں کہیں سے بھی تم نکلو نماز کے لیے اپنے رخ کو اسی مسجد حرام ہی کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور عام حالات میں بھی اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کر لو۔ یعنی اس وقت جب کہ تم سفر میں نہیں ہو تو اس کی طرف رخ کرنا تو آسان ہے، عام حالات میں تو اس کی طرف رخ کرنا آسان ہے، لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ سفر کی حالت میں بھی تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی مسجد حرام کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور یہ حکم تم کو کس لیے دیا جا رہا ہے، کس لیے تم کو یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے؟ اب اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی یہ اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہی ہے، یہی خانہ کعبہ در حقیقت قبلہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے، اور آخری نبی اسی قبلے کو پیش کرے گا اور ہمارے قبلے کو تبدیل کرے گا۔ لہٰذا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہی چیز ان کے لیے حجت بن جائے گی کہ اگر یہ آخری نبی ہیں تو آخر اس آخری نبی نے اس ابراہیمی مسجد کو، اس خانہ کعبہ کو اصل قبلہ کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ چیز ان کے لیے پھر حجت بن جائے گی۔ اس لیے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل سکے، الا الذین ظلموا منہم، ہاں سوائے ان میں سے کہ جو کہ ان میں ظالم ہیں، تو ان کی زبان کو تو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی، ان کی زبان کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ فلا تخشوہم، تو بس تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، ہاں مجھی سے ڈرو، ولأتم نعمتی، اور دوسری وجہ کہ تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے۔ یہ شریعت، یہ دین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب اتمام ہوگا، اس کی تکمیل ہوگی، یعنی وہ دین ابراہیمی کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں، اس آخری نبی کے ہاتھوں ہونی ہے۔ تو اب یہ آخری بات جو کہ تحویل قبلہ کی بات ہے وہ بھی تمہارے ذریعے سے ہو جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، چنانچہ یہی وہ مقاصد ہیں، یہی وہ وجہ ہے جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے تمہارے اندر بھیج دیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو کہ ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی تمہیں پاکیزہ بناتا ہے۔ وَيَعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس مقصد کے لیے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح سے وہ تمہیں وہ بات سکھاتا ہے جو کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی پھر یہ وہی آیت آگئی جو کہ اس سے پہلے آیت نمبر 129 میں ہم پڑھ چکے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم نے اسی طرح ایک رسول تمہیں میں سے بھیج دیا جو کہ تم میں سے ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے سامنے ہماری آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیے کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم اس آیات کے ذیل میں، آیت نمبر 129 کے ذیل میں ہم جان چکے کہ کتاب اور حکمت در حقیقت کیا ہے، کہ یہ قرآن حکیمی کا وہ دو پارٹ ہے، دو حصہ ہے، ایک کتاب اور ایک اس کی حکمت۔ یعنی کتاب سے مراد وہ شریعت کے احکامات اور قوانین، اور حکمت سے مراد کہ اس کی حکمت یعنی ایمان اور اخلاقیات کے مباحث، یہ کتاب و حکمت ہے۔ اس ذریعے سے وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصبی ہے، جس کے بارے میں ہم یہ جان چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ اس سے پہلے اسی طرح آیت نمبر 129 میں، دوسری مرتبہ یہاں یہ آیت نمبر 151 میں، اور تیسری مرتبہ آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی ہم آگے چل کر پڑھیں گے، اور چوتھی مرتبہ آخر میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرائض منصبی کو انتہائی اہتمام سے بیان فرمایا، جو کہ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کے پارٹ نمبر 30 میں اس کا انتہائی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے۔ تو اب آخر میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس گفتگو کی بالکل آخر لب و لباب کے طور پر، تو لہٰذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا تذکرہ کرو گے تو میں تو اچھی مجلسوں میں اس سے بڑھ کر تمہارا تذکرہ کروں گا۔ لہٰذا میرے حکم کو یاد رکھو، میری باتوں کو یاد رکھو، تو جان لو پھر میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ہی شکر گزار بن کر رہو، میرا ہی شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہاں پر پھر آیت نمبر 152 اپنے اختتام کو پہنچی، جو کہ اس صورت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں شروع میں اس بات کو بیان کر چکا، اس صورت مبارکہ کو بغرض تفہیم 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں پہلے حصے میں خطاب کا اصل رخ سابقہ امت مسلمہ کی جانب ہے، جو کہ 152 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم اس کے متعلق کو ہم یہاں الحمدللہ مکمل کر چکے۔ اب آیت نمبر 153 سے مسلمانوں سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر آپ اگر سب نشانیاں بھی پیش کر دیں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس بنا پر آپ بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو کہ آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار انہی ظالموں میں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی امر حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق آپ ہرگز کسی شک میں نہ پڑیں۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اسی لیے تم انہیں چھوڑ دو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سنیں، جہاں سے بھی آپ کا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیر دیا کریں، اور مسلمانوں جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔